असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सिंध पुलिस को वडेरों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों के घर की लौंडी बनाने वाला आईजी कौन था? किसने सिंध पुलिस पर यह जुल्म किया? किसने पुलिस ऑर्डिनेंस को खत्म करने का परवाना जारी करवाया? खुद सिंध हुकूमत की फरमाइश पर, उनकी दरख्वास्त पर, उनकी रिक्वेस्ट पर कौन सा आईजी था जिसने बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट भिजवाई थी बहैसियत आईजी सिंध के कि हमें पुलिस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है? इस तरह का खौफनाक रिपोर्ट भिजवाकर उन्होंने पूरी की पूरी सिंध पुलिस बशमूल आईजी सिंध के ओहदे को एक तरीके से जो है खुद ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और वडेरों की जो है कदमों की ठोकर बना दिया। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हैदराबाद में जो प्रमोशन मेला लुटवाया गया है खातून पुलिस अफसरों पर, उसके सिलसिले में गर्चे इतला ये मिली है कि एक बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है वो हैदराबाद डीआईजी के एक अनऑफिशियल ऑफिस सुपरिटेंडेंट रफीक कुरैशी के खिलाफ शुरू करवा दी गई है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर और मुबैना तौर पर मुंह मांगी रिश्वत और दूसरे गैर इखलाकी मुराआत हासिल करने की वजह से जो है हैदराबाद की 20 ऐसी पुलिस वालियों को जो है आउट ऑफ टर्न जो है वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दिलवा दी, जो कि उसके इखलाकतन और कानूनन मजाज नहीं थे। ये जो खातून पुलिस अहलकार हैं ये जो है वो कोई 10 साल कबल यानी कि 2012 में जो है ये कांस्टेबल भर्ती हुई थी। 10 सालों में जो है वो इन्हें बर्क रफ्तारी से जो है प्रमोट करते करते इन्हें सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। और लेकिन उसी हैदराबाद रेंज में जो है 94 के जो कांस्टेबल भर्ती किए गए हैं वो आज भी कांस्टेबल हैं, यानी 24-25 साल गुजरने के बावजूद उन्हें तो प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन खातून पुलिस वालियों पर जो है दरिया दिली का मुजाहरा आया। इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है रफीक कुरैशी ने किया है या फिर खुद हैदराबाद रेंज के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह ने जो है उन खातून पुलिस वालियों पर जो है दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए जो है पूरे के पूरे डिसिप्लिन फोर्स की जो है धज्जियां बिखेर दी, फोर्स का जो है एक तरीके से शीराजा बिखेर दिया इस गैर कानूनी हुक्मनामे के जरिए। हालांकि इस हुक्मनामे को जो है किसी भी लिहाज से जो है ना तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है रफीक कुरैशी जस्टिफाई कर सकते हैं, ना ही उनका बॉस डीआईजी हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, क्योंकि पीर मोहम्मद शाह ने भी आंखें बंद करके जो रिपोर्ट जो है अनऑफिशियल ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जानिब से भिजवाई गई थी उस पर दस्तखत करके इन 20 पुलिस वालियों को जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई, जिसको जवाज ये बनाया गया था कि भाई सर्विस ट्रिब्यूनल की जानिब से जो है ये एक हुक्मनामा आया था कि खवातीन पुलिस वालों को जो है उनको खास तौर से प्रमोशन में 5% का कोटा रखा जाए। तो अगर 5% के कोटे के लिहाज से भी प्रमोशन दी जाती तो उसमें भी जो है 3 या 4 पुलिस वालियां ही जो है वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे प्रमोट होती, लेकिन यहाँ पर तो पूरे के पूरे 20 पुलिस वालियों को जो है वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं, जिनमें से जिनके नाम जो मालूम हुए हमारे नुमाइंदा खसूसी अमराज राई के जरिए, उसमें यास्मीन बट और शगुफ्ता दर्स के अलावा नौशीन, शमसुन्निसा, हाजानी, आमना, शबाना, रोजीना, नाहीद, अख्तर वगैरह के जो है वो नाम शामिल हैं। इन्हें जो है सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि
94 کے جو ہے حیدرآباد رینج کے کانسٹیبل ہیں، وہ آج تک کانسٹیبل سے آگے نہیں بڑھ سکے، انہیں کسی نے ہیڈ کانسٹیبل بھی نہیں بنایا. تو یہ تو ان سے جو کافی جونیئر ہیں، یعنی 10-12 سال جو جونیئر تھی، اب وہ وہاں پر سب انسپکٹر کے عہدے پہ پرموٹ کر دی گئی ہے. تو اب اگر کس طریقے سے وہ سینئر کانسٹیبل، جن کی تعداد 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ کس طریقے سے اپنے سے 12-13 سال جونیئر سب انسپکٹروں کے انڈر میں کام کر سکیں گے، یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کے حساب سے. اب اس سلسلے میں اطلاع تو یہ ملی ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے اس سارے کے سارے معاملے کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں قربانی کا بکرا جو ہے وہ ان افیشل آفس سپرنٹینڈنٹ جو ہے رفیق قریشی بننے جا رہے ہیں، جن کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت دادو ڈسٹرکٹ میں ہے، لیکن یہاں پر پتہ نہیں کس قاعدہ اور قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں آفس سپرنٹینڈنٹ کی سیٹ پر بٹھا دے کر وہاں ان افیشل طور پہ یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر دو خان گوپانگ جو ہے وہ آفس سپرنٹینڈنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام گورکھ دھندا جو ہے یہ سب اس آفس سپرنٹینڈنٹ جو ہے رفیق قریشی نے کیا، جو کہ اس کے بارے میں ایک اور اطلاع یہ ہے کہ یہ مین پوری کا بھی بہت بڑا کاروبار جو ہے وہ حیدرآباد میں چلا رہے ہیں. اپنے ایک صاحبزادے کو بھی انہوں نے پولیس میں جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے، جو کہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے، انہیں بھرتی کروایا، اور وہ اس وقت اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ کہنا ہے خود حیدرآباد پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. تو یہ ایک اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے یہ پیر محمد شاہ کے دور میں حیدرآباد رینج میں ہو رہا ہے کہ 2012 کی بھرتی لیڈی سرچروں کو جو ہے وہ کس برق رفتاری سے جو ہے وہ سب انسپکٹر کے عہدے پر جو ہے انہیں ترقی دے دی گئی. اس کی نظیر سندھ پولیس میں جو ہے کسی بھی رینج میں جو ہے، کراچی رینج میں بھی جو ہے، اس کی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ نارکوٹک کے ایک مقدمے میں جو ہے وہ بری کر دیے گئے، یعنی ان کی بریت کا جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اور باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ کا بری ہونا جو ہے کوئی انہونی بات نہیں ہے. ان کے مقدمے سے 2 گواہوں کا جو ہے وہ دستبردار ہونا یا اپنے گواہیوں سے منحرف ہونا، یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ ہے، جس کے حکم سے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا ان دونوں گواہوں کے خلاف، تو ان دونوں کا جو ہے وہ اپنی گواہیوں سے جو ہے وہ منحرف ہونا ایک فطری امر بنتا ہے، جس کو جواز بنا کر ہی جو ہے وہ فاضل کورٹ نے جو ہے، عدالت نے جو ہے وہ انہیں بری کر دیا گیا. اب اصل میں ان کی بریت کا یا اس مقدمے کے خاتمے کا جو ہے اصل کریڈٹ یا اصل صحرا جو ہے وہ خود اس وقت یعنی کہ اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں اکبر ناصر خان کے سر جاتا ہے. یہ سارا کارنامہ ان کا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی جو ہے نا، ان کی جانب سے فراہم کردہ اہم ترین جو دستاویزات تھی، جو تصاویر کی شکل میں تھی، ان تصاویروں کے نتیجے میں جو ہے یہ پورا کا پورا مقدمہ جو ہے یہ ایک طریقے سے جعلی ثابت ہو چکا تھا. کیونکہ موصوف جو ہے وہ اس وقت جو ہے سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے وہ فوٹوگراف حاصل کر لی تھی، ان کے کیمرے کی آنکھ نے وہ فوٹوگراف جو ہے وہ کیچ کر لی تھی، جس سے جو ہے خود وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ثناء اللہ کا جو ہے وہ بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہو رہی تھی. کیونکہ وہ وقوع والے روز، یہ جو وقوع ہے یہ 1 جولائی 2019 کا ہے. اس روز جو ہے وہ جب ہائی وے استعمال کرتے موٹر وے، تو جس ٹول سے وہ داخل ہوتے ہیں اس وقت کی تصویریں جو ہے وہ گاڑی کی چیکنگ کی، تلاشی، ان کے جو ہے وہ ٹینک کی بونٹ کو سب کھول کے جو ہے اس کے تمام تلاشی لی جاتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ کیمرے کی آنکھ نے نوٹ کر دی تھی، کیچ کر لی تھی. اور اس کے بعد جب ان کی جو یہ کار ہے، وہ جو کار ان کی جب موٹر وے
سے جب نکلتی ہے، ایگزٹ جب ان کا ہوتا ہے، تو یہ ہے راوی ٹول پلازا. وہاں پر جو ہے آگے جا کے اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ انہیں پکڑتی اور ان کے کار کی ڈگی سے جو ہے وہ کوئی 15 کلو گرام ہیروئن کی برآمدگی ظاہر کی جاتی. ٹائمنگ بالکل وہی ہے، اس میں کوئی یعنی اتنا ہی ٹائم ہے جتنا ٹریولنگ کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائم نہیں. گاڑی جو ہے مسلسل سفر کرتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جس پلازا سے جس ٹول سے وہ انٹر ہوتے وہاں اس کی گاڑی کی ڈگی میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، تو پھر جب پلازا سے باہر نکلتے ہوئے وہ ڈگی سے وہ نارکوٹک کہاں سے آ گئی؟ یہ وہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کو جو ہے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا. ان سرکمسٹانس ایویڈنس کے نتیجے میں جو ہے وہ چشمدید گواہ جو ہے ان کی گواہیاں بے اثر ہو چکی تھی. لہذا یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کارنامہ جو ہے، یہ کریڈٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے آئی جی اسلام آباد کے سر جاتا ہے. اور ان کے اس وقت جب انہوں نے یہ تمام ریکارڈ جب فراہم کیا تھا خود ثناء اللہ کو جو ہے، تو اس پر جب اس وقت کی حکومت یعنی خود عمران خان کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انتہائی سخت ترین کارروائی اس وقت کروائی تھی اس اکبر ناصر خان کے خلاف، اور انہیں جو ہے اس وقت سسپینڈ کر دیا تھا اور ان کے خلاف نیب میں باضابطہ ایک ریفرنس بھجوا کر انکوائری بھی شروع کروا دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے مزید یعنی کہ انہیں ڈسمس فرام سروس کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی اور وہ اس وقت آتاب کا شکار تھے. لیکن جیسے ہی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ بنتے تو انہوں نے سب سے پہلا آرڈر ہی جو ہے وہ نہ صرف اس اکبر ناصر خان کو انہوں نے ریسٹیٹ کیا بلکہ انہیں فوری طور پر آئی جی اسلام آباد بھی بطور انعام لگا دیا کہ انہوں نے جو بہت بڑا احسان اس پر کیا تھا اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہیں آئی جی اسلام آباد کی اہم ترین پوسٹ دے دی گئی. اور اس کے بعد کس طریقے سے اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے جلسہ جلوسوں کے خلاف جس طرح کا اندھا دھند شیلنگ جو کی اور جو لاقانونیت کا مظاہرہ ہے کہ وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے کہ خاص طور سے جو ہے رانا ثناء اللہ نے جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے آئی جی اسلام آباد کے حصے سے کر کے ایک تیر سے 2 نہیں 3 4 5 شکار کیے تھے. ایک تو انہوں نے اپنا احسان کا بدلہ چکا دیا کہ اس نے احسان کر کے جو تصویریں کھنچوائی تھی بھجوائی تھی اس کو، جس تصویروں کے ذریعے ان کی بے گناہی ثابت ہو رہی تھی اور وہ بالآخر آج ثابت ہو بھی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی بریت ہو گئی اور جو الزام ان پر تھا 15 کلو ہیروئن کی اسمگلنگ کا وہ ختم ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے آئی جی اسلام آباد ان کو لگایا اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خلاف کرنے والی زیادتی کا بدلہ جو ہے پی ٹی آئی سے انہی کے انتقام کا شکار جو آئی جی تھے یعنی کہ اکبر ناصر خان کو استعمال کر کے ان سے بدلہ لے لیا. تو یہ آج کی بریت میں جو ہے میجر کردار جو ہے، مرکزی کردار جو ہے، اگر کوئی انعام کا مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اکبر ناصر خان. اس وقت آپ اسکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ انہیں تعریفی اسناد دے رہے ہیں. ان کے چہرے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی معنی خیز مسکراہٹ ہے اور ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے چونکہ میرے پہ ایک احسان کیا تھا لہٰذا میں وہ احسان کا تمہیں بدلہ اس وقت دے رہا ہوں اس تعریفی سند کی شکل میں اور آئی جی اسلام آباد کی اہم ترین پوسٹنگ دینے کی شکل میں. ایسے قبل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اس لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ٹاپ جو ہماری سٹوری تھی کہ سندھ پولیس کو جو ہے غلامی کے اندھیروں میں دھکیلنے والا کون ہے. وہ کون بدقسمت آئی جی سندھ تھا جس نے سندھ پولیس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، بہت بڑا ظلم کیا کہ وہ جو پولیس آرڈر تھا جو کہ پرویز مشرف نے پاکستان کے 4 صوبوں کی پولیس پر نافذ کیا تھا اور تینوں صوبے جو ہے وہ آج تک اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. بیوروکریسی ہو یا سیاستدان ہو، ان کے غیر قانونی احکامات سے انہیں وہاں کسی حد تک چھٹکارا مل چکا ہے. وہاں کے آئی جیز جو ہے وہ فری ہینڈ ہو کر جو ہے پیس آف مائنڈ ہو کر جو ہے وہ سارے کے سارے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، ماں سوائے سندھ پولیس کے سربراہ سندھ پولیس کے
आईजी के, क्योंकि सिंध पुलिस में जो है पुलिस ऑर्डर का जो है वो खात्मा किया जा चुका है। और ये खात्मा खुद सिंध हुकूमत ने जो है सिंध पुलिस के एक आईजी की जानिब से भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट के नतीजे में जो है वो पुलिस ऑर्डर का जो है वो खात्मा कर दिया था, जिसके बाद में बाज़ाब्ता कानून साजी भी की गई थी। ये जो आईजी थे ये थे वाजिद अली खान दुर्रानी, जो कि 18 फरवरी 2011 से 16 जून 2011 तक जो है सिंध पुलिस के आईजी के हिस्से से अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। इस वाजिद अली खान दुर्रानी ने जो है अपने दौर में जब ये आईजी थे तो सिंध हुकूमत की फरमाइश पर जो है एक बड़ी अजीब और गरीब और बड़ी मुतनाज़ा रिपोर्ट इन्होंने भिजवाई थी, खुद एक ऐसे ऑर्डर से मुताल्लिक जिस ऑर्डर के जरिए पुलिस आजाद हो चुकी थी, सियासतदानों के शिकंजे से निकल चुकी थी और अपने मामलात अपने फैसले खुद करने के लिए वो खुद मुख्तार थी। यानी आईजी जो है वो डीआईजी, एडिशनल आईजी, एसएसपी तमाम की पोस्टिंग जो है हुकूमत की मुशावरत या हुकूमत की मुदाखलत के बगैर करने के मजाज थे, खुद मुख्तार थे। वो अपने हाथ अपने पर जो है उन्होंने एक तरीके से काट दिए थे वो रिपोर्ट सिंध हुकूमत को भिजवाने की शक्ल में, क्योंकि उन पर जो है बहुत ज्यादा कहते हैं दबाव था। उस दबाव के नतीजे में ही जो है वो उन्होंने सिंध हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो रिपोर्ट भिजवाई थी। नाज़रीन, ये तो सब आप लोगों को मालूम है कि वाजिद अली खान दुरानी जो है वो मुर्तजा भुट्टो की जो कत्ल की जो वारदात हुई थी उस वक्त जो है वो उसमें भी उनका एक मरकजी किरदार किसी न किसी वजह से सामने आता है। और उस मामले में वो दूसरे दो अफसरों के साथ, जिसमें एक राय एजाज और एक शाहिद हयात मरहूम थे, उनके साथ उन्होंने जेल की यात्रा भी की थी और कई साल तक वो जेल में भी रहे थे। और वहां जेल यात्रा के दौरान कहते हैं कि उन्होंने दम दरूद का सिलसिला भी शुरू कर दिया था, लोगों को तावीज भी दिया करते थे। यानी कि वो वहां बिल्कुल एक मजहबी शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली थी, अल्लाह वाले बन चुके थे और लोगों को जो है वो दम वाला पानी देकर उन्हें सेहतयाब करवाया करते थे। ये पुलिस ही के काबिल एतमाद जराए ने ये इत्तला दी है। तो उसके बाद जो है वो उन्हें उसी कारनामे के एवज जो है सिंध पुलिस का आईजी बनाया गया था। हालांकि मौसूफ ने जो है जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी बगदादी के एएसपी के हिस्से से, तो वहां उन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ ऐसी खौफनाक ऑपरेशन किया था कि वहां के लोग आज भी जो है वाजिद अली खान दुर्रानी को याद रखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि वो ये कैसा मर्द मोमिन था कि जब वो एएसपी बगदादी थे तो उन्होंने जो है इलाके से मंशियात फरोशों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। लेकिन अब ये जो पुलिस ऑर्डर का उन्होंने खात्मा करवाया, इस खात्मे से जो है सिंध पुलिस जो है वो दोबारा से जो है सियासतदानों की, वडेरों की और मिनिस्टरों की और खुद ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो घर की लोंडी, घर की कनीज बन चुकी है। यानी वो इतनी बेबस हो चुके हैं कि अब इस वक्त आईजी जो है वो एक स्टेचू से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो अपने नाक पर बैठी मक्खी को भी उड़ाने का मजाज नहीं है। कोई डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्टिंग वो नहीं कर सकते। हालांकि दो ऐसे आईजी भी गुजरे हैं जिन पर जो है सिंध पुलिस को फख्र है। यानी वो आईजी जिसमें से एक तो जो है अल्लाह डिनू ख्वाजा, ये 18 जनवरी 2011 को उन्होंने चार्ज लिया और 16 जून 2000 नहीं सॉरी ये एडी ख्वाजा जो है ये 12 मार्च 2016 को जो है सिंध पुलिस के आईजी बने और 13 जून 2018 तक जो है ये सिंध पुलिस के आईजी रहे। और इनका तमाम दौर जो है ये जंग व जदल और अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ में ही गुजरा। और इन्होंने जो है वो अपने उसूली फैसलों के नतीजे में जो है सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत के जो है नाक में चन्ने उस वक्त चबा दिए थे और उन्होंने जो है उनके नाक को जो है रगड़वा दिया था अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑर्डिनेंस के जरिए जो है आईजी खुद मुख्तार है, वो एडिशनल आईजी की पोस्टिंग भी खुद करेगा, डीआईजी की पोस्टिंग भी खुद करेगा, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की पोस्टिंग भी वो खुद करेंगे। उसमें कोई सिंध हुकूमत
حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور انہوں نے وہ کر کے دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے پوری کی پوری سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ خود سندھ ہائی کورٹ بھی ایک طریقے سے جو ہے ان کی پش پر کھڑی تھی، کیونکہ اے ڈی خواجہ جو ہے وہ اصولی موقف کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ وہ اپنے اختیارات میں سندھ حکومت کی، سندھ کے وڈیروں کی، سندھ کے سیاستدانوں کی غیر قانونی مداخلت کے بہت سخت ترین خلاف تھے، جس کے بعد جو ہے جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سندھ حکومت نے بالآخر ان کا ٹرانسفر کروا دیا۔ لیکن اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے، ایک اور مرد مومن آئی جب آئے، خدا یعنی کہ سید کلیم امام جو ہے، جنہوں نے جو ہے یہ 12 ستمبر 2018 کو یہ آئے، انہوں نے چارج لیا، اور 28 فروری 2020 تک یہ بھی سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ انہوں نے بھی جو ہے اپنے اختیارات کا جو ہے خوب استعمال کیا سندھ حکومت کی ناک میں، انہوں نے بھی چنے ان کو سندھ حکومت کو بالکل پریشان انہوں نے کیا۔ اور انہی کے دور میں جو ہے انہی کا ایک ایس پی جو تھا ڈاکٹر رضوان نے جو خوفناک ترین رپورٹ بھجوائی تھی خود سندھ کے منسٹروں کے خلاف، کہ سندھ کے جو منسٹر ہیں وہ اغوا برائے تاوان ڈاکوؤں کی سرپرستی میں ملوث ہیں۔ اتنی خوفناک رپورٹ تھی جو کہ حقائق سے مطابقت رکھتی تھی، جس کے بعد جو ہے سندھ حکومت نے اس ایس پی ڈاکٹر رضوان کو نشان عبرت بناتے ہوئے سندھ سے ہی نکالے باہر کر دیا، اور جس کے بعد جو ہے پھر آخر انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے آئی جی کو جو ہے نکیل ڈالنے کے لیے جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے باضابطہ ایک قانون پاس کروا دیا کہ آئندہ جو ہے سندھ پولیس کا جو آئی جی ہے وہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو پوسٹ کرنے کا مجاز ہوگا، اس کے علاوہ ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی سب کی پوسٹنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری کریں گے سندھ حکومت کی مشاورت سے۔ یعنی کہ سندھ پولیس کو دوبارہ سے جو ہے وہ نکیل ڈال کر انہوں نے اس کو اپنی گھر کی ایک قانونی طور پر جو ہے لونڈی بنا دیا، جس کی سزا آج تک جو ہے سندھ پولیس جو ہے بھگت رہی ہے۔ یعنی کہ اس تمام صورتحال کے بعد جب مشتاق مہر سندھ پولیس کے آئی جی بنے تو وہ ایک ایسے کمزور ترین آئی جی ثابت ہوئے کہ انہوں نے 2.5 سال کا عرصہ تو گزارا آئی جی کی حیثیت سے، لیکن وہ ایک طریقے سے لیٹ چکے تھے سندھ حکومت کے سامنے۔ سندھ حکومت جو بھی کہتی رہی وہ آنکھ بند کر کے اس پر عمل درآمد کرتے رہے۔ ایک طریقے سے آئی جی کا آفس جو ہے وہ پوسٹ آفس بن چکا تھا، یعنی صرف اور صرف احکامات جو بلاول ہاؤس سے یا چیف منسٹر ہاؤس سے ان کے پاس آتے تھے اس پر وہ دستخط کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا، کوئی چوں چرا کرنے کی ان میں ہمت یا جرت نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کی سزا جو ہے اس وقت موجودہ جو آئی جی ہے غلام نبی میمن کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے، کہ وہ بھی جو ہے کوئی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بھی اپنی مرضی سے لگانے کے اس وقت مجاز نہیں، حالانکہ قانوناً جو ہے جو اختیارات اتنے کم جو انہوں نے کر دیے تھے اس نئی قانون سازی کی شکل میں، اس میں آئی جی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی پوسٹ کر سکیں گے، لیکن وہ اختیار بھی ہے ربڑ اسٹیمپ تک ہی سندھ حکومت نے، سندھ کے وڈیروں نے، سندھ کے منسٹروں نے محدود کر دیے۔ یعنی کہ اب سندھ کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے اضلاع میں تمام ایس ایس پی جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ کے وڈیرے جو ہے، سندھ کے اراکین اسمبلی، سندھ کے منسٹر، سندھ کے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں۔ آئی جی کا کام جو ہے صرف ان وہاں سے آئی ہوئی پرچی پر جو ہے دستخط کرنا ہے، اسٹیمپ لگانا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس کا ذمہ وار جو ہے اس بربادی کی جو شروعات ہے وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ واجد علی خان درانی نے رکھ دی تھی۔ انہوں نے جو رپورٹ بھجوائی تھی اس سے انہوں نے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے منصب کی وہ بے توقیری کر دی کہ اس کی نظیر آپ کو پاکستان کے کسی بھی اور صوبے کے آئی جی کی نہیں ملے گی۔ جو بے عزتی، جو بے توقیری جو ہے اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی کی ہو رہی ہے، کہ آئی جی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بے شک ان کے شولڈر پر جو ہے 2 جو ہے وہ تلواریں تو لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ تلواریں جو ہیں وہ کاغذ کو کترنے کے بھی کام نہیں آ سکتی۔ وہ کسی کا سر کیا کچھ لے گی ان تلواروں سے۔ وہ کسی بھی پولیس افسر کے خلاف کوئی بے لگام اگر ایس ایس پی ہے یا ڈی آئی جی ہے، آئی جی ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے، کیونکہ آئی جی ان کی پوسٹنگ نہیں کر سکتا، آئی جی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
تو اگر سانپ میں سے آپ زہر نکال لو گے تو وہ سانپ جو ہے اس سے کوئی بھی نہیں ڈرے گا، وہ بچوں کے کھیلنے والا ایک کھلونا بن جاتا ہے۔ تو اس وقت جو آئی جی کی پوسٹ حیثیت ہے سندھ کے، اس کی حیثیت وہی جو ہے بچوں کے کھیلنے والے سانپ کی بن گئی۔ یہ سانپ میں زہر نہیں ہوگا تو کوئی بھی اس سے نہیں ڈرے گا۔ اب آئی جی کے اندر اگر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو سسپینڈ کر سکتا ہے، کسی ایس ایس پی کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے، انہیں ٹرانسفر کر سکتا ہے، کسی ڈی آئی جی کو گھر بھیج سکتا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس آئی جی سے کون ڈی آئی جی گھبرائے گا؟ اس آئی جی کو کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی خاطر میں لائے گا؟ اس کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کتنی دفعہ میں پروگراموں میں چیختے چلاتے ہوئے کہہ چکا ہوں کہ کیا کر دیا آئی جی سندھ نے مریض ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا۔ آئی جی نہیں پسند کرتا، آئی جی تبدیل کرنا چاہتا ہے، لیکن آئی جی کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہاں سانپ میں زہر نہیں ہے، جس کا اندازہ خود ایس ایس پی کو بھی ہے۔ لہذا ایس ایس پی وہی کر رہا ہے جو اس کا من چاہ رہا ہے، وہی کر رہا ہے جو اس کے سرپرست اس سے کروا رہے ہیں، اور آئی جی سوائے خاموش تماشائی کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ناظرین سندھ پولیس کی بے بسی، سندھ پولیس کی بدقسمتی، سندھ پولیس کی وہ غلامی جس کی شروعات، جس کی داغ پیل جو ہے واجد خان درانی نے 2011 میں رکھی تھی، محض سندھ پولیس کی، سندھ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حیدرآباد کا جو جس واقعے کا میں نے ذکر کیا، 20 لیڈی پولیس والیوں کو جو آؤٹ آف ٹرن جو ہے، اتنی دریا دلی کا مظاہرہ پتہ نہیں خود اس نے رفیق قریشی نے کیا ہے آفیسر نے، یا پھر پیر محمد شاہ ڈی آئی جی حیدرآباد نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو انکوائری شروع کروا دی گئی، جس کی ہمیں اطلاع ملی ہے، اس انکوائری کے نتیجے میں کس کے خلاف کیا کار ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیتا ہوں، اللہ حافظ۔